नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बैनुल हरमैन 72 के प्रोग्राम कुरानी आयत को समझना और उस पर अमल करने का तीसरा एपिसोड, जिसमें हम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अफ़सहुल मुतकल्लिमीन अल्लामा सैयद अल-हाज मौलाना ज़ीशान हैदर ज़ैदी साहब क़िबला से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, हम अपनी तीसरी किस्त पे रोशनी डालते हैं, जिसका उन्वान टाइम मैनेजमेंट यानी वक्त के इंतज़ाम पे रहेगा। आगा, ये हमारी कुरानिक सीरीज़ के तीसरे किस्त में आपसे वक्त के इंतज़ाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसके बारे में कुछ अहम मसले कुरान व इतरत की रोशनी में दरियाफ्त या हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारी कौम अपने मकसद को कामयाबी से हासिल कर सके, चाहे वो दीनी मामलात हो या दुनियावी मामलात, मजमूई तौर पे हो या इनफरादी। तो आज का हमारा पहला सवाल आगा आपसे कि कुरान में अल्लाह कुछ कसमें खा रहा है, कभी फजर की, 10 रातों की, तो कभी क़यामत के दिन की। तो ये सब कसमें आगा टाइम से रिलेटेड है, और इन आयात से एक बात तो साफ है कि वक्त अल्लाह की नज़र, अल्लाह के नज़दीक में एक बड़ा मुकाम रखता है, वरना अल्लाह इसकी कसमें नहीं खाता। तो आप इन कसमों के मुताल्लिक मज़ीद तफसीर बयान कीजिए। जी, वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, टाइम का जो मसला है, और सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में और हमारी हयात में, और बिलखुसूस हमारी कामयाब ज़िंदगी के लिए वक्त का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। और खल्लाक़ आलम ने भी इस तरफ मुतवज्जे किया है, और कामयाब इंसान जितने भी दुनिया में हैं उनसे अगर आप बात करेंगे जी, तो वहाँ भी यही मिलेगा कि टाइम को उन्होंने मैनेज किया। और वक्त जो है अगर मैनेज नहीं होता है तो जो वक्त निकल जाता है फिर उसके लिए इंसान अफसोस कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसी तरफ इशारा कुरान ने भी किया है, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी इस तरफ मुतवज्जे किया है। उन्होंने भी हमारी ज़िंदगी के अय्याम को, औकात को, वक्त को बांटा है। वक्त का पैदा होना, वक्त का होना, वक्त का गुज़रना, वक्त का चलना, वक्त के साथ आमाल बजा लाना, ये सब इसी बात की दलील है कि इंसान वक्त की अहमियत को समझे। कुरान मजीद में जो अल्लाह ने कस्में खाई हैं, उन कस्मों का असल में सबसे बड़ी पहली बात यह है कि कस्में जो होती हैं वो हम लोग जो खाते हैं उसकी एक अहमियत अलग होती है, उसके मानी कुछ और होते हैं। हम जब कसम कोई खाते हैं तो हमारे मकासद उन कसम खाने के कुछ अलग होते हैं। मसलन हमारा मकसद होता है कि हमारी बात की तस्दीक हो जाए। तो हमारी बात कोई मानता नहीं है तो अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने को सच्चा साबित करने के लिए तो हम कसम खाते हैं कि कोई गवाह नहीं है उसका, या कोई हमारी बात के ऊपर एतबार नहीं कर रहा है तो हम कसम खाते हैं, और अगर वो एतबार नहीं करेगा तो हमें नुकसान पहुंच जाएगा, इसलिए हम कसम खाते हैं। तो हमारी कसम का नज़रिया ये होता है। उसमें भी कस्मों की अलग अलग किस्में हैं। कसम मसलन जो है एक इंसान किसी की भी खाए ऐसा नहीं होता है, शरई कस्में कुछ अलग होती हैं, वो अपना वो अलग चैप्टर है। लेकिन खुदा के यहाँ कसम खाने के लिए ये नज़रिया नहीं होता जो हमारा नज़रिया होता है कि हमारी बात को माने और उस पर कोई एतबार करे हम पे कि हम कसम खा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये नज़रिया नहीं होता। उसके यहाँ कोई एतबार करे या न करे, उसको कोई माने न माने, उसकी उलूहियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी बातों को कोई तस्लीम नहीं भी करता है तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद उसने कस्में खाई, जो कसम का एक तरीका, जैसे वल्लाह बिल्लाह तल्ला, वाव बे या ते के जो हरूफ है उनके ज़रिए से कसम, तो उसने अक्सर जगह पे कहा वल अस्र, मसलन
جی زمانے کی قسم، جی والشمس سورج کی جی قسم، والفجر صبح کی قسم، واللیل رات کی قسم. یہ جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، ان قسموں کا مطلب ہے اللہ ان کو گواہ بنانا چاہتا ہے. ان کا مطلب ہے گواہی. ان کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے، جی ان کا مطلب ہے گواہی. والعصر زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. مطلب یہ ہو کہ زمانہ گواہ ہے، زمانے گزر گواہی گئے، دیتا ہے. جی اور زمانے پچھلے زمانے پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کتنا گھاٹے میں رہا جی اور کس قدر گھاٹے میں ہے. جی تو یہ ایک گواہی ہوتی ہے. والشمس سورج کی قسم، یعنی سورج گواہ ہے جی کہ یہ دن کے اجالے کی جو مسائل ہیں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، جی جو والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جب وہ پھیل جائے. تو یہ جو ٹائمنگ بتائی جاتی ہے، انسان جب سورج چمکتا ہے تو اس کو کیا کیفیت ہونا چاہیے کہ انسان کی اچھا بشریت کی، کہ اس سے اگر کسی نے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکام ہے، گھاٹے میں ہے. اوکے راتوں کی قسم کھائے اس نے کہ وہ راتیں گواہ ہیں، وہ رات کا وہ پہر گواہ ہے. تو یہ جو اللہ نے جو قرآن مجید میں ٹائمنگ کا مسئلہ بیان کیا ہے، یہ قسمیں جو کھائی ہیں ان کو گواہ بنایا ہے. گواہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ انسان سمجھے کہ یہ جو وقت جو بتائے گئے ہیں قرآن میں، یہ بہت اہم وقت ہوتے ہیں. اوکے مثلا ایک رات کا ایک آخری پہر جو دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے. ماشاء اللہ. رات کا جب پھیل جانا، جب پوری دنیا سو رہی ہو تب آپ مصلی پہ بیٹھ کے خدا کو جی یاد کریں، جی جی یہ عبادت کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے، بہترین بے وقت شک. ہوتا ہے، اور اس میں وہ لطف ہوتا ہے. جی عبادت کے بڑے مسائل ہیں. عبادت کے لیے جو اللہ نے جو معین کیے ہیں، وہ اوقات معین کیے. دیکھیے پروردگار عالم نے اس کو 17 رکعت نماز ہے ہمارے پر واجب ہے. جی وہ تو رکعتیں نہیں چاہیے اس کو. اگر اس کو رکعتیں چاہیے ہوتی تو کہتا 17 رکعت نماز پڑھنا ہے 24 گھنٹے میں. بھائی مجھے موقع ملا میں عشاء کے بعد پڑھ دیتا ہوں. 8 بجے رات میں اپنے آفس سے آیا ہوں ٹھیک ٹھاک کے کھانا پینا کھا کے 17 پڑھ کے سو گیا. آپ کو موقع ملا، آپ صبح کو اٹھے، فریش اٹھے ہیں، صبح کو آپ نے 17 پڑھ دی، دن بھر کی فرصت ہو گئی. کسی کو موقع ملا اس نے ظہر میں جو ہے ایک قیلولہ وقت کے میں ٹائم پڑھ دی، ساری 17 رکھ. تو 17 رکعت نہیں چاہیے اس کو. جی اگر رکعتیں چاہیے ہوتی تو پھر وہ ہفتے میں ایک بار پڑھ لیتے ہم ساری ملا کے، صحیح بات ہے. مہینے میں ایک بار پڑھتے ساری ملا کے. ایسا نہیں ہے. اس کو رکعتیں نہیں چاہیے، اس کو ٹائم چاہیے، وقت. صبح کی نماز اس کو پڑھنا ہے 2 رکعت نماز اس نے واجب جو کیے ہے، تو اس کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ جی اس ٹائم پہ پڑھنا. اس کا ایک ٹائم دیا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ کے لیے یہ واجب جو نماز ادا ہے، اس کے بعد یہ قضا ہے. تو یہ وقت کو اللہ نے پابند کیا ہے انسان کو کہ وقت کا پابند رہے. جی ظہر کی نماز کا ایک وقت معین کیا ہے، یہ اس کا پابند رہے. مغرب کی نماز کا ایک وقت ہے، تو اس کو ہمارا وقت چاہیے. جی ہم بہت بزی ہیں، بہت مصروف ہیں، بہت مصروف ہیں. اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، ہم بہت مصروف ہیں. دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت چل رہی ہے، آنے والے سامان خرید رہے ہیں، کچھ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ کو دینا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے، اور ادھر اذان ہو رہی ہے ظہرین کی. نماز ظہر کا وقت ہو گیا. اللہ کے علم کہتا ہے اب چھوڑ دیجئے، آپ تجارت کا جو مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اب وہاں پہنچیے. یہ وقت کو آپ جو ہے مینج کر سکے. اور وقت اگر کسی نے مینج نہیں کیا تو پھر وہ زندگی بھر پچھتاتا ہے. مولا متقیان غالب علی کل غالب اللہم علی صلی بن علی ابی طالب علیہ محمد الصلوۃ وعلی والسلام محمد فرماتے ہیں وعجل فرجہ. الفرصت تمر مر السحاب. اگر کسی انسان کی جو گھڑیاں ہیں ایسے گزرتی ہیں جیسے بادل گزرتا ہے، گھڑی ٹائم تو نہیں رکتا نا، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. اس ٹائم کو چلتا رہتا ہے. اس ٹائم کو ہم روک نہیں سکتے. ٹائم کو ہم نہیں روک سکتے. ہم ٹائم کو اپنے اعتبار سے مینیج کر سکتے. کہ ہمارے زندگی میں جو ہے 24 گھنٹہ ملا ایک دن کا، جی تو اس کو ہمیں بانٹا گیا ہے. 8 گھنٹے ہمارے آرام کے ہیں جو ہمیں آرام کرنا چاہیے. جی 8 گھنٹے ہمارے کام کے ہیں. جی 8 گھنٹے میں عبادت ہے، اور جو کمایا اس سے انجوائے کرنا. ایسا نہیں کہ کما کے رکھ دیا اور اس کے بعد پھر اس کا مطلب اس کو انجوائے کرنا. اچھا یہ ہماری زندگی میں بانٹا گیا ہے. 8 گھنٹے ہم اس کو انجوائے بھی کریں نا، جی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو کھائیں. جی اور جو سونے کا ٹائم اس وقت ہم سوئیں. حالانکہ ہمارا زندگی کا جو ہے اصول ابھی الٹے ہو رہے ہیں. اچھا جو ہمارا جاگنے کا ٹائم ہے اس وقت ہم سوتے ہیں.
اور جو ہمارا سونے کا ٹائم اس وقت ہم جاگتے ہیں. اسی لیے اکثر سٹی میں ہوتا ہاں اسی لیے صبح کے اٹھنے کے بڑی اہمیت دی گئی ہے. صبح کو اٹھنا، بستر کو چھوڑ کے نماز کے لیے 2 رکعت نماز ہے. فریش آدمی اٹھا ہے تو 10 رکعت بھی پڑھا سکتا ہے، 2 رکعت پڑھیے آپ. مگر آپ اس وقت اٹھیے بستر کو چھوڑ کے کھڑے ہوئیے تو اس کا جو آپ کو مینیج جو آنے والا جو اللہ کی طرف سے رزق ہے وہ اسی وقت بڑھتا ہے. جی اسی وقت بڑھتا ہے. تو اس کو ہم مینیج کریں. اگر ہم اس کو مینیج نہیں کر پائے، ہم نے اپنی زندگی کے بہت سارے، ہم کیا کرتے کبھی کبھی ہوتا ہے ابھی ہماری عمر کیا ہے، تھوڑا آگے بڑھ جائیں، ابھی تو کھیلنے کے دن ہے، جی ابھی تو کودنے کے دن ہے. موت نہیں دیکھتی کہ انسان کھیلنے کے دن ہے کہ کودنے کے بے دن ہے. شک بے شک. وقت تھوڑے رکتا ہے. کیا وہی 15 سال کے ہوں گے تو ہم کریں گے، 14 سال کے ہوں گے تو کریں گے، 20 سال کے ہوں گے تو ہم کریں گے. ابھی تو بچہ ہے. نہیں، بچہ نہیں. آدمی جس دن سے شعور اس کو آتا ہے اس دن سے اپنا وقت کو مینیج کرتا ہے. کالج میں آپ جاتے ہیں نا، اس کا بھی پیریڈس ہوتے ہیں نا، جی گھنٹے ہوتے ہیں نا کہ وقت کو جو ہے اگر آپ نے وہ 1 گھنٹہ مس کر دیا تو آپ نے کتنا بڑا نقصان کیا. ایک پیریڈ اگر آپ نے جو مس کر دیا، میتھمیٹکس کا تھا، اس دن کا تو گیا نہ گیا. تو ہمارے کبھی کہتے ہیں نا بوندین چوکے گھڑے ڈھرکائے، کہ آدمی بوندیوں سے چوک جاتا ہے تو پھر گھڑے بھر بھر کے پانی پھینکو، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ نہیں ہے. وقت کے اوپر، جی ٹائم کے اوپر جو چیز ہوتی ہے پھر اس کا ہی فائدہ ہوتا ہے. بے شک. وقت جو ہے مثلا ابھی اللہ نے کہا نماز ظہر کا وقت یہ ہے، اس وقت جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس وقت کا ایک اہمیت الگ ہوتی ہے. احمد لگے. بعد میں آپ کھڑے رہتے رہیے، ٹھیک ہے آپ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی آ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں مثلا. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کوئی چیز گزرنے والی ہے، مثلا ابھی ہمارے سمجھ لیجیے چلیے ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے ٹرینوں کی جو ہے وہ ٹائمنگ ایک دم بالکل صحیح ہو گئی. 12:05 پر ٹرین جانے والی ہے، ہم 6 منٹ میں پہنچے تو نکل گئی. تو 12:05 میں پہنچے گے تبھی ملے گا نا، تبھی تو ملے گا نا. جی تو ہماری زندگی کو جو چلایا جا رہا ہے، ہمارے جو ستارے چل رہے ہیں، ہماری جو قسمت چل رہی ہے، ہمارے جو لک ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم آپ کا جو ہے یہ لک ہے وہ نکل گیا تو آپ کو ملے ہی نہیں نا، تو سوتے ہی رہ گئے نا. تو کامیاب لوگ وہی ہیں کہ جو وقت کو مینیج کرتے ہیں. وہاں نہیں. اگر آپ نے دن بھر میں اپنے وقت کو مینیج کر لیا تو آپ کے پاس ساری فرصت. بہت لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ہم نماز کب پڑھیں، ہم کسی سے ملاقات کب کریں. آپ نے مینیج نہیں کیا وقت. جو وقت آپ مینیج کرتے ہیں اس وقت کو مینیج اگر کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس سب کے لیے وقت ہوگا. جب آدمی جو ہے اس کو اللہ نے اسی لیے اس کی اہمیت دیا ہے، نمازوں کے اوقات رکھ دیے کہ ظہر کا نماز کا یہ وقت ہے، مغرب کی نماز کا یہ وقت ہے، عصر کی نماز کا یہ وقت ہے، صبح کی نماز کا یہ وقت رکھ دیا. روزے کا بھی وقت رکھا ہے. جی سب کا وقت رکھا ہے. تو یہ وقت جو اللہ نے رکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کامیاب بنا دیا. دیکھیے مہینے اللہ نے پہلے سے طے کر دیے. جی گھنٹے ہم نے بنائے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں تقسیم کر دیا پورا دن اور رات کو ہم نے. جی 12 گھنٹے دن ہوتا ہے، کبھی 11 گھنٹے دن ہوتا ہے، کبھی 14 گھنٹے دن ہوتا ہے. اچھا. تو یہ ہم نے طے کر دیا. آپ جو ہے یہ آفس کے اوقات وقت ہوتے ہیں آفس، اور وہاں بھی طے ہے کہ بھائی اتنے گھنٹے سے اتنے گھنٹے آپ 8 گھنٹہ 9 کام گھنٹہ کرنا ہے، کام کرنا. اس میں سے کم نہیں ہو سکتا. یہ جی. سب جب وہاں آپ مینیج کرتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ مثلا ہم نے ایک بزنس شروع کیا، صبح 6 بجے دکان کھولنا ہے، ہم پہنچے 8 بجے، تو 6 بجے والے تو سب ہمارے صبح کے کسٹمر تو ختم نہیں ہو گئے، تو ہمیں نقصان ہوا نا. نقصان ہو گیا. تو عبادت میں بھی اور تجارت میں بھی زندگی کے ہر موڑ پر وقت کا معین کرنا، وقت کا مینیج کرنا، وقت کا انتظام کرنا، یہ قرآن بھی سکھاتا ہے اور اہل بیت بھی بتاتا ہے، معصومین بھی بتاتے ہیں. آپ کو جس ٹائم بلایا گیا اس ٹائم آپ پہنچیے تو آپ کا کام ہو. جی لیٹ ہو گئے تو پھر آپ لیٹ ہو گئے نا. لیٹ ہو گیا. تو اس لیے وقت کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے. اور وقت جو گزر جاتا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ایک گزرا ہوا دن، ایک آنے والا دن، آنے والا دن، ایک آج کا دن. پریزنٹ گزرا ہوا دن ہے وہ تو واپس نہیں آئے گا، نہیں آئے. کبھی نہیں آئے گا. جی آنے والا دن آئے گا کہ نہیں آئے گا یقین نہیں ہے. یقین نہیں. پتہ نہیں کہ سانسیں رک جائیں، تو آنے والے دن کا بھی یقین نہیں ہے. گزرے ہوا دن بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، آج کا دن ہمارے ہاتھ میں. صبح اٹھیں، اپنے وقت کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہمیں یہ کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک ہمیں یہ کرنا ہے، اتنا ٹائم ہمارے لیے یہاں دینا ہے، اتنا ٹائم ہمارے لیے یہاں دینا ہے. سب کو مینیج کر سکتے ہیں. اگر ہم نے وقت کو مینیج کر لیا تو زندگی مینیج ہو جائے گی. اور سارا فوکس جو ابھی پریزنٹ میں لگائے. ہاں مین ہم پریزنٹ پہ لگائے نا. جی ہم پاس کے لیے بیٹھے رو رہے ہیں کہ میرے ایسا ہو گیا، تو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم نے وقت کی اہمیت نہیں سمجھی. جی
پاس کے لیے رونے کے لیے بہتر ہے کہ آج جو ہمارے پاس ہے آج کو ہم اچھا بنائے نا، تو جو آنے والا کل ہے وہ بھی اچھا ہو جائے گا، جو گزرا ہوا کل ہے وہ بھی اچھا ہو جائے گا، اس کا ہی بھرپائی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، تو اسی لیے پروردگار عالم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم وقت کو مینج کریں۔ سبحان اللہ، اب وہی کامیاب ہے کہ جو وقت اپنا جو ہے اس کا انتظام کر سکتا ہے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔